जी व्यूअर्स, प्रोग्राम मसीह हिंदुस्तान में एक नए एपिसोड के साथ मैं गैस्पर डैनियल हाजिर हूँ। मैं अपने मेहमानों को वेलकम करता हूँ। वेलकम पास साहब, वेलकम थैंक यू सर, वाटसन भाई। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आज का जो सवाल है वो पास साहब थोड़ा सा कुरान पाक से है जी जी कि कुरान पाक में लिखा है कि मसीह जो खुदावंद यीशु मसीह हैं, ना तो वो मसलूब हुए ना वो कत्ल हुए, हाँ लेकिन मिर्ज़ा साहब अपनी किताब में बहुत जगह पर जी कंफ्यूज नज़र आते हैं। कहीं पर वो मसीह मरहम का भी नाम इस्तेमाल करते हैं, मरहम ईसा मरहम ईसा का नाम इस्तेमाल करते हैं। तो क्या आप थोड़ा सा हमें कुरान पाक की रूह से और बाइबल की रूह से इस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे? जी। जैसा आपने बताया है वैसे एक बार फिर मैं कहूँगा कि मेरे लिए ये बड़ा आज़ाज़ है कि इस प्रोग्राम में मैं शरीक हो पाऊँ और कुछ इजहार ख्याल कर पाऊँ। और जितने भी प्रोग्राम्स हमारे इससे पेशतर मसीह हिंदुस्तान में के हवाले से हुए हैं वो अपनी नोयत के एतबार से बेहतरीन प्रोग्राम हुए हैं। एक्चुअली आज का ये जो मौजू आपने उठाया है इसके मुताबिक मैं ये कहूँगा कि मिर्ज़ा साहब मुख्तलिफ वजूह के सबब से जब मैं उनकी किताब पढ़ता हूँ बल्कि कुतुब पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है वो साइकोलॉजिकली काफ़ी डिस्टर्ब थे। बिल्कुल दुरुस्त। क्योंकि एक ही जगह पर एक ही बात के ताल्लुक से अभी थोड़ी देर पहले वो कुछ और कह रहे हैं और थोड़ी देर के बाद उस बात का इनकार कर देते हैं। मुख्तलिफ यानी उनके व्यूज़ हैं एक ही बात के ताल्लुक से। और शोबाए तिब वाले बताते हैं कि उनकी जो प्रॉब्लम थी वो मेडिकली थी, जिस सबब एक ख़ास बीमारी जिस पर हम शायद बाद में बात करेंगे, जिस सबब से उनके लिए ये प्रॉब्लम थी कि वो या भूल भी जाते थे और जो बात कहते थे उस बात की बाद में खुद ही नफ़ी कर देते थे। आपने बात की है कुरान हकीम की, तो मैं सूरा नसा और ये चौथी सूरत है और इसकी 157 सूरत का जो आयत है ये तिलावत करूँगा। यहाँ अरबी में लिखा है वक़ौलहिम इन्ना कतलनल मसीहा ईसा अब्न मरियम रसूलल्लाह वमा कतलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम व इन्नल लज़ीना अख्तलफू फीहि लफ़ी शक्किम मिन्हु मा लहुम बिही मिन इल्मिन इल्ला इत्तबाउल ज़न्न वमा कतलू यकीना। एक्चुअली इस आयत का जो तर्जमा है और मफहूम और वो तफसीर ये बताती है कि यहूदी कहते हैं कि हमने मसीह को मसलूब किया, जबकि ना आप मसलूब हुए ना आप कत्ल हुए, बल्कि मसलूब करने वालों को शुबा हुआ कि क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने हबीब अपने महबूब की सूरत को बदल दिया और उनकी जगह पर कोई और मसलूब हो गया था और उनको जिंदा आसमान पर उठा लिया गया था। तो गोया यहाँ पर हम जिस हकीकत को देखते हैं वो ये कि मसलूब करने वालों को शुबा हुआ, जबकि मसीहा जो है एक लिहाज से हमें लगता है कि वो कह रहे हैं कि वो मसलूब तो हुए हैं, सलीब पर चढ़े तो सही, लेकिन सलीब पर उनकी सूरत बदल गई, उनकी जगह पर कोई और मसलूब किया गया है। लेकिन यहाँ पर मिर्ज़ा साहब के जो बयानात हैं वो दो मुख्तलिफ बयानात हैं। बेहतर है कि वाटसन भाई उस पर ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालें कि वो दो मुख्तलिफ बयानात क्या कह रहे हैं, क्या बयानात दे रहे हैं। जी वाटसन भाई। अच्छा, थैंक यू पास साहब। इसमें हमें देखना ये है कि यहाँ पर कंफ्यूजन क्या है। पेज नंबर 21 मसीह हिंदुस्तान में उसके जो आखिरी लाइनें हैं उनमें वो कह रहे हैं कि वो मसलूब नहीं हुए, यानी वो मसलूब नहीं हुए ना सलीब पर मरे। इसको आप गौर से देखें तो जो पास साहब आयत पढ़ी है कुरान की अल-निसा की 157वीं आयत, उसमें अच्छा मैं प्रोनाउंसिएशन अगर गलत करता हूँ क्योंकि ज़ाहिर है मेरी अरबी मैं नहीं जानता उसको, तो वह सलबहु और वह कत्लहु ये दो अलग, यानी एक नहीं है। क्योंकि जब आप कोई जुमला इस्तेमाल करते हैं कि ना उन्हें कत्ल किया और ना ही उन्हें सलीब पर लटकाया, इसका मतलब दो अलग अलग फेल हैं जो कि मिर्ज़ा साहब ने यहाँ पर अपनी किताब के अंदर वो खुद कंफ्यूज हैं। जैसे कि पास साहब ने बताया, इधर अपने पेज नंबर 21 पे वो कह रहे हैं कि वो मसलूब नहीं हुए, लेकिन उसके बाद की किताब आप देखें तो वो इस बात का इकरार कर रहे हैं
کہ وہ ظاہر مرم میں عیسیٰ لگائی تو کہاں لگائی؟ زخموں پر لگائی. زخم کہاں سے آئے؟ صلیب سے آئے. وہ ساری بات جو ہے وہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو قرآن کے اندر فرما رہے ہیں اس حوالے سے، ان کو شک ہوا، وہ اہمیت نہیں رکھتا. خدا کیا کہتا ہے کہ نہ انہوں نے اس کو سولی پر لٹکایا، نہ اسے وہ مار سکے. ٹھیک ہے. اب چلیں یہاں پہ ہمارا اختلاف ہے، ہم کہتے ہیں وہ سولی پہ مرے، لیکن مرزا صاحب جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ یہاں پر خدا کے یعنی ان کا جو قرآن ہے مسلمان کہتے ہیں اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں. وہ انکار کر رہے ہیں کیونکہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ان کو صلیب بھی نہیں دیا، لیکن مرزا صاحب جو ہے اپنے درجے سے، لیکن چونکہ وہ ان کو پتہ ہے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے تو وہ جملہ لکھ رہے ہیں کہ وہ مصلوب نہیں ہوئے. یعنی مصلوب ہونا کیا ہوتا ہے؟ میں نے ابھی مثال دی آپ کو کہ اگر مجھے آپ 2 گھنٹے کے لیے کسی سلیب پر لٹکا دیں، میرے ہاتھوں پیروں میں کیل گاڑ دیں اور 2 گھنٹے کے بعد مجھے اتار لیں، میں مروں گا نہیں، زندہ ہوں گا، لیکن کیا میرے لیے جملہ استعمال نہیں ہوگا کہ میں مصلوب ہوں؟ مصلوب تو ہوں میں. آپ کسی بھی شخص کو سلیب پر لٹکا دیتے ہیں تو اس کے لیے یہ لفظ جو ہے وہ آپ جملہ بالکل درست ہوگا کہ جی یہ مصلوب ہوا ہے. مصلوب ہونے میں اور مرنے میں فرق ہے. اگر میں سلیب پر مصلوب ہوا اور میں مر گیا ہوں تو جملہ ہوگا کہ جی مصلوب ہوا تھا اور مر گیا. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھے سلیب پر زندہ اور اگر میں زندہ ہو جاتا ہوں تو آپ کہیں نہیں مصلوب نہیں اس کے لیے استعمال ہو سکتا. مصلوب ہوتا ہے آدمی اگر آپ سلیب پر اس کو لٹکا تو اس کے لیے لفظ مصلوب کا آئے گا. لیکن قرآن نے اس کی نفی کی. انہوں نے کہا کہ مسیح کو مصلوب بھی نہیں کیا اور قتل بھی نہیں کیا. لیکن مرزا صاحب کی کنفیوژن ہے، جو ہمارا بیٹھنے کا یہاں پر مقصد ہے وہ مرزا صاحب کی کنفیوژن ہے کہ وہ اپنے صفحے کے اندر کتاب کے صفحے کے اندر یہ کہہ رہے ہیں مصلوب ہوا نہیں ہوا کیونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے. اور آگے اچھا یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی. ہم جاتے ہیں ان کی روحانی خزائن کی جلد نمبر 3 ہے، ازالہ اوہام کتاب کا نام ہے. اس کا جو پیج ہے 294 294 آپ اس میں دیکھیں، آپ کو اس کے اندر ان کی یہ کنفیوژن اسی حوالے سے کلیئر ملے گی کہ وہاں پر وہ قرآن کی بات کو اس کی ڈیٹیل میں بتا رہے ہیں کہ وہ مقتل ہو جو ہے اس کا مطلب جو ہے وہ مصلوب ہو کا مطلب جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ سلیب پر لائے گئے. اگر آپ یہ ازالہ اوہام کی روحانی خزائن کی جلد نمبر 3 میں یہ کہہ رہے ہیں تو پھر آپ اپنی کتاب مسیح ہندوستان میں بڑی تفصیل سے ان کے زخموں کا ذکر کر رہے ہیں. سلیب کا آپ نے کہا ہے اپنی کتاب میں اور روحانی خزائن جلد نمبر 16 میں آپ کہہ رہے ہو، جلد نمبر 16 کا 224 پیج ہے، اس میں آپ کہہ رہے ہو کہ پھر اس کو سلیب سے اتارا گیا، اس کو دوپہر کا جو ٹائم تھا اس میں اتارا گیا اور اس کی لاش اس کو زخمی حالت میں یعنی آپ خود یعنی تسلیم کر رہے ہو آپ کہ وہ سلیب پر سے اتارا گیا. قرآن کہہ رہا ہے کہ اسے سلیب پر چڑھایا ہی نہیں گیا. تو یہاں آپ دونوں جگہ یعنی قرآن کے حوالے سے بھی آپ اس کے اگینسٹ جا رہے ہو، قرآن کی نفی کر رہے ہو آپ، اور دوسرا اپنی کتاب میں آپ ڈبل گیم کر رہے ہو. کنفیوژن والی بات جو پاسٹر صاحب نے کی ہے وہ کر رہے ہو. یہ بڑی واضح ہے، یہ بھی دعویٰ کچرے کی طرح ہم اس کو رد کرتے ہیں. کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو ایک ایپیسوڈ میں ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا کہ یہ مرزا صاحب جو ہیں وہ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ ان کی قبر جو ہے وہ اس طرح کی تھی اور اس کے سامنے پتھر تھا. ہم نے بڑا اس کو ڈسکس کیا تھا. تو اگر ہم یہاں دیکھتے ہیں تو وہ قرآن پاک کو بھی ایک قسم کا رد کر رہے ہیں، اس کی ان لفظوں کو بھی جو ہے وہ جھوٹا قرار دے رہے ہیں اور ساتھ میں دونوں طرف وہ یہ پتہ کہ یہ بات قرآن کی کیونکہ ابھی ڈسکس ہی اس آیت پہ ہو رہا ہے، النساء کی جو آیت ہے 157 میں، اس پر آگے ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ ان آیتوں کا انہوں نے کیا حشر کیا. یعنی وہ قرآن کی آیتوں کو ان کا بالکل فرق ہے. لیکن چلیں وہ وقت پہ ساتھ ساتھ ایزی ہو جائے گا سمجھانے میں کہ ہو کیا رہا ہے کنفیوژن میں. ہاں بالکل. اور چونکہ یہ مصلوب ہونے اور سلیب پر نہ مرنے کی بات ہو رہی ہے تو میں ایک جنرلی بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کسی شخص کو کسی تھوڑی سی سزا کے لیے 1-2 گھنٹوں کے لیے سلیب پر کبھی بھی نہیں لٹکایا گیا. بالکل. کیونکہ سلیب پر اسی کو لٹکایا جاتا تھا جس کو سزائے موت ہوتی تھی. اور جب تک وہ سلیب پر مر نہیں جاتا تھا اس وقت تک اس کو اتارا نہیں جاتا تھا. حکومت بھی اس وقت چیک کرتی تھی اور باقاعدہ دیکھا جاتا تھا کہ بندہ مر گیا ہے کہ نہیں. اور اس کے بعد نہ صرف یہاں تک ہی بلکہ کل بھی نہیں، ہم ایک پروگرام میں بات کر رہے تھے کہ ان لوگوں کی جو مجرموں کی جو سلیب پر ابھی تک مرے نہیں ہوتے تھے ان کی ٹانگیں بھی توڑی جاتی تھیں. اور مسیح یسوع سلیب پر مصلوب ہی ہوئے، اور مصلوب ہونے کے بعد صرف مصلوبیت تک نہیں رہے کہ چند گھنٹے رہے اور بس ان کو اتار لیا جائے، بلکہ وہ مرے اور اس کی تصدیق کی گئی ہے
اور اگر وہ زندہ اتار لیے جاتے تو مجھے یوں بھی کہنا چاہیے ذات الہی کے لیے یہ الفاظ درست نہیں ہے، لیکن پھر بائبل کا خدا بھی جھوٹا ہوتا، نبوتیں بھی جھوٹی ہوتی جو عہد عتیق میں ہے، جتنی بھی پیشن گوئیاں ہیں ان سب پر حرف آتا، اور مسیح خداوند نے خود بھی کہا کہ میں اس مقدس کو ڈھا کر تیسرے دن اٹھا کھڑا کروں گا، ان سب پر گویا آنچ آتی۔ تو مسیح خداوند مصلوب ہوئے، صلیب پر مرے، دفن ہوئے اور جی اٹھے، اور پولس رسول ڈنکے کی چوٹ پر پہلا کرنتھیوں 15 باب اور اس کی تیسری اور چوتھی آیت میں فرماتے ہیں کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا، دفن ہوا، اور پھر تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ تو ہم مرزا صاحب کی بات کو انسان ہونے کی حیثیت سے، اور بہت سارے مرزائی ان کو سلام کرتے ہیں، ہم ان کی پھر بھی عزت کرتے ہیں، لیکن خدا کے کلام سے زیادہ کسی بھی شخصیت کو اور کسی اور کتاب کو ہم اہمیت بھی نہیں دیتے، بھلے وہ کون سی ہی کتاب کیوں نہ ہو۔ بالکل، یہ میں سوچتا ہوں۔ میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہ رہا تھا، پھر اس کے بعد وقفہ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ سے کنٹینیو کریں گے واٹس میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہم روزمرہ کی زندگی میں دیکھیں، اپنے ملک کے قوانین کو دیکھیں، تو ان میں بھی جب اب سزائے موت کسی قیدی کو دی جاتی ہے تو سزائے موت دینے کے بعد بھی اسے چیک کیا جاتا ہے، ڈاکٹر وہاں پر ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد جا کر ورثہ کے حوالے کی جاتی ہے لاش۔ تو مرزا صاحب کو اسی دور کے اگزامپل سے اسے سیکھ جانا چاہیے تھا، اس دور میں بھی یہی تھا، جبکہ جیزس کے دور میں تو بھی یہی تھا چل رہا، بلکہ وہاں پر چونکہ وہ ماحول اور وہ وقت ایسا تھا میرے خیال میں وقفے کا ٹائم چلے ٹھیک ہے چلیں جی ویورز، گفتگو بہت زبردست چل رہی ہے، چھوڑ کے مت جائیے گا اور دیکھتے رہیے بی ٹی ایل۔ وقفے کے بعد ملتے ہیں۔ جی ویورز، ویلکم بیک پروگرام مسیح ہندوستان میں، اور جی واٹسن بھائی، جیسے کہ ابھی پاسٹر صاحب نے بھی بات کی کہ یہ یعنی آسان نہیں تھا، کیونکہ مسیح کے اوپر ہم نے پہلے بھی بات کی کہ بلاسفمی کا بھی کیس تھا۔ ظاہر ہے جب اگر کوئی کہہ رہا کہ میں بیٹا ہوں خدا کا، تو یہ بھی بات ہوتی ہے۔ پھر ان کے اوپر بغاوت کا ایک وہ تھا، کسی بادشاہ کی سلطنت کوئی دعویٰ کرے، کسی کے کان میں پہنچے کہ جی کوئی بادشاہ کہ میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں، جیسے کہ وہ پوچھتے بھی تھے تو خدا سے کہتے تھے کہ تو خود کہتا ہے، تو وہ انکار نہیں کرتے تھے۔ تو وہ یہ ساری چیزیں، اب آپ سوچیں کہ آج کے دور میں بھی اگر اس طرح کا کوئی مقدمہ ہو کسی ملک میں بغاوت کا، تو نہیں چھوڑا جاتا۔ مسیح کی قبر پر 4 پیرے تھے، 4 سپاہیوں کے۔ اگر 4 پیرے 4 سپاہیوں کے تو 16 سپاہی ہوئے، اور ان کا کیا مقصد؟ سارے ملے ہوئے تھے، یعنی اگر کہا جائے کہ جی وہ بادشاہ بھی ملا ہوتا ہے، یہ ساری بے منطق وہ باتیں ہیں، یعنی جن میں کوئی وزن نہیں ہے۔ سوچیں ذرا کہ پینتس پلاطس جو تھا وہ گورنر تھا، اگر وہ اس سازش میں ہوتا تو اس کو اپنی جان کا خطرہ نہیں تھا کہ اگر وہ مسیح کو چھوڑتا ہے اور کل کو مسیح کہیں نظر آتا لوگوں کو، تو بادشاہ نے پینتس پلاطس کو چھوڑنا تھا کیونکہ وہ بادشاہ تھا۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کی۔ اب آتے ہم ایک اور بھی بات ہو رہی تھی ٹانگیں توڑنے کی۔ یہ کیوں توڑتے تھے ٹانگیں؟ ذرا غور کریں اس کے اوپر۔ وجہ یہ تھی کیونکہ جیسے کہ پاس صاحب نے بتایا کہ وہ سلیب کا مقصد ہوتا تھا موت، سزائے موت ہوتی تھی وہ سزائے موت کے لیے اب سپاہی ہیں، کیونکہ بعض دفعہ یہ بات تو بڑی وہ ہے کہ سلیب پر ضروری نہیں کہ انسان ایک ہی دن میں مر جائے، 4 دن بھی لوگ سلیب پر لٹکے ہوتے تھے، تو وہ ان کی جان یعنی مرنے کے آخری لمحوں میں ہوتے تھے لیکن مرتے نہیں تھے، تو ان کو جو سپاہی بیٹھے ہوتے تھے، اگر ان کو مقصود ہوتا تھا کہ وہ ان کو جلدی مار دے تو ان کی ٹانگیں توڑ دیتے تھے تاکہ ان کی موت جلدی ہو جائے اور ان کی ڈیوٹی ختم ہو جائے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ بات کیا ہے، سبت کا دن ہے، اور جو کلام بھی ہمیں بتاتا ہے کہ سبت کے دن پہ جو لاشیں ہوتی تھیں، اس طرح کا جو کام ہوتا تھا وہ بند ہو جاتا تھا، کوئی مطلب شرعی طور پر سلیب پر نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اب وہ ان کو سلیب پر لٹکایا، وہ جب ٹانگیں توڑتے تھے تو آپ کا باڈی کا جو پورا جسم کا جو وزن ہے، اگر آپ دیکھیں سائنس کے حساب سے بھی، تو انسانی جسم کے اندر سب سے طاقتور جو چیز ہوتی ہے وہ انسان کی ٹانگیں ہوتی ہیں، جو پورے جسم کا بوجھ لیے سارا دن آپ واک کرتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، وہ ٹانگیں ہوتی ہیں۔ جب آپ سلیب پر ہوتے ہیں اور اب آپ کے ہاتھ اور پاؤں میں کیل ہیں، اور آپ دیکھو کہ وہ کیل بھی کتنے ہوں گے، وہ پتلے کیل نہیں ہوں گے۔ اگر آپ اس کو مثال دیں، اگر آپ مثال لیں، آپ 50 کلو گوشت کا ٹکڑا ایک پتلے سے کیل میں ڈال کے اس کو لٹکائیں گے نا، تو وہ چیر کر نکل آئے گا، کیونکہ گوشت کا وزن زیادہ اور کیل پتلا ہے۔ لیکن اسی گوشت کو 50 کلو کے گوشت کو
اگر آپ ایک موٹے کیل کے ساتھ ٹھوکیں گے تو وہ اسٹیبل ہوتا ہے. تو وہ وہ تھی جو میخیں تھی جو ان کے ہاتھوں میں وہ یعنی موٹی تھی, پاؤں میں بھی اس میں. اب چونکہ وزن جو ہوتا ہے وہ ٹانگوں پر ہوتا ہے اور بندہ مرتا نہیں ہے تو وہ ٹانگیں توڑتے تھے. ٹانگوں سے انسان جب آپ کے ہاتھ کھلے ہوں سلیپ کے اوپر تو آپ کا جو سینہ ہے وہ کمپریس ہوتا ہے, دب جاتا ہے, بوجھ آ جاتا ہے کیونکہ آپ کی ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں, اور آپ کے بازو جو ہیں وہ انہی پر بوجھ ہوتا ہے اور سینہ دبتا ہے, اور اس کے بعد انسان کو سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے, اور جہاں اس نے 2 دن بعد مرنا ہے وہ 2 گھنٹے میں مر جاتا ہے. تو یہ طریقہ ہوتا تھا اس وقت تاکہ وہ جو فوجیاں ہوتی تھی ایکسکیوز می, تو وہ یہ کرتے تھے, ٹانگیں توڑ دیتے تھے. مسیح کی ٹانگ جو ہے, مسیح کی ٹانگیں اس لیے نہیں توڑی گئی کیونکہ ان کا ٹانگیں توڑنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ بندہ مر جائے. تو جب انہوں نے مسیح کو دیکھا وہ مر گیا تو اس کی ٹانگیں نہیں توڑی. یہاں پر اس بات کے اوپر بھی جو ہمارے مذہبی دوست ہیں وہ مرزا صاحب کی بھی کتابوں میں کہ جی اس کی ٹانگیں جان بوجھ کے نہیں توڑی گئیں کیونکہ یہ سازش تھی. اب سوال یہ کہ اس کی ٹانگیں توڑنے کے لیے وہ جب آئے ہیں, جب انہوں نے اس کو بھالا مارا ہے اس کی پسلی میں, تو انہوں نے دیکھا کہ وہ بندہ جو ہے وہ نہیں رہا, تو اس کی ٹانگیں توڑنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی. لیکن وہ ڈاکوؤں کی ٹانگیں انہوں نے توڑی کیونکہ وہ زندہ تھے, اس کے بعد وہ مرے. تو یہ چیز ہوتی ہے. تھینک یو بھائی. اور میں سمجھتا ہوں بات کی بھائی کی بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہوئے کہ جو مصلوب ہوتا تھا, صلیب پر مصلوب کیا جاتا تھا, جیسے ہم بریک سے پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ صلیبی موت کا ہونا لازمی ہوتا تھا, لیکن مرزا صاحب اس کا انکار, کئی ایک وجوہات ہیں کہ وہ اس کا انکار کرتے ہیں. ایک تو وجہ یہ ہے کہ وہ اس بات کا مکمل طور پر گلا گھونٹنا چاہتے ہیں جو مسیحی ایمان کا ایک عقیدہ ہے اور خاصہ ہے کہ مسیح صلیب پر مرا اور دفن ہوا اور جی اٹھا. اور اصل میں دوسری طرف اگر مرزا صاحب کا اپنا فلسفہ دیکھیں تو یہاں پر وہ اپنے آپ کو لانا چاہ رہے ہیں مسیح کو, مسیح ابن مریم کو جو میرا اور آپ کا نجات دہندہ ہے, اس کو پیچھے کر کے وہ اپنے آپ کو مسیح الثانی ظاہر کر رہے ہیں. ایون وہ اپنے آپ کو مسیح الثانی, آنے والا بھی میں ہوں, میں ہی وہ عیسیٰ ہوں, میں ہی وہ مریم کا بیٹا ہوں. حالانکہ کل ہم بات کر رہے تھے کہ اس کی والدہ کا نام تھا چراغ بی بی, والد کا نام غلام مرتضیٰ تھا, اور 1940 میں مر گئے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج ان کا کہیں بھی کسی طرح کو نام و نشان تک نہیں ہے, لیکن وہ مسیح یسوع کو پیچھے کر کے خود اپنے آپ کو آگے رکھنے کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہے تھے. ہم اور بھی بات کریں گے اور آگے بڑھیں گے بھی کہ اصل میں ان کی خود اپنی شخصیت کیا تھی اور کیسی تھی. کیونکہ سوری نہیں اب کریے. پتہ کیا, ہم اس کو اور بھی ایک حوالے سے دیکھتے ہیں کیونکہ پروگرام کو جیسے ہم لے کے چل رہے ہیں. اب یہاں پر ٹانگوں کی بات ہوئی نا, تو سلیب کی بھی بات ہوئی, ان کو جو کیل گاڑے گئے ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں. اب اس کو ہم کسی اور بھی نظریے سے دیکھتے ہیں. انسانی جسم کے اندر 206 ہڈیاں ہوتی ہیں جی, اور آپ کو معلوم ہوگا کہ 206 ہڈیوں میں سے آدھی سے زیادہ ہڈیاں یا تقریباً آدھی ہڈیاں انسان کے ہاتھوں اور پیروں میں ہوتی ہیں. ہاتھوں میں اور پیروں میں, یعنی 106 ہڈیاں جو ہیں وہ آپ کے ہاتھوں اور پیروں میں ہوتی ہیں. اب آپ اندازہ لگا کہ اگر میرے ہاتھوں میں کوئی کیل گاڑا جائے گا اور وہ بھی تقریباً کوئی 1.5-2 سینٹی میٹر کی اس کی جو چوڑائی میں, وہ گلائی میں, تو وہ کتنی ہڈیاں توڑے گا. اندر جو ہڈیاں ہوتی ہیں ہاتھوں میں بھی اور پاؤں میں بھی. اب وہ ہڈیاں ٹوٹی ہوئی, کون سا آدمی ایسا ہے کہ جو ہمارے تو کیل اگر گھس جائے پاؤں میں تو وہ 2 دن لگتے ہیں, بندہ لنگڑاتا ہوا چلتا ہے. تو اس کے تو کیلوں سے آر پار ہو کے وہ, یعنی اتنے بڑے وہ تھے جو کیل گاڑے گئے کہ وہ اس کے پاؤں سے آر پار ہو کر وہ لکڑی کے اندر گڑ گئے, اور اس کے بعد اتنے مضبوط تھے کہ اس کا وزن اٹھایا ہوا تھا انہوں نے. اگر جیسس کرائسٹ کا جیسے ہم اندازہ لگائیں 60-65-70 کلو اگر وزن ہو دبلے پتے سے, تو وہ اب اتنے سوراخ میں وہ 2 دن کے بعد گلیل کی طرف گئے. پاسبل ہے, صرف وہی اسی صورت میں پاسبل ہے کہ وہ کیونکہ خدا تھے, خدا کے بیٹے تھے, تو وہ سب کچھ کر سکتے تھے. وہ تو مردہ زندہ کرتے تھے تو ان کے لیے. لیکن جو تصویر مرزا صاحب دکھا رہے ہیں اس حوالے سے تو وہ کوئی بات ہو نہیں سکتی تھی. وہ بتا رہے ہیں کہ جی 2 دن کے بعد, اس کے بعد وہ کشمیر چلے گئے, یعنی اتنے بڑے بڑے زخموں میں. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ مطلب کوئی وہ نہیں, یہ بھی دعویٰ جو ہے ان کا جھوٹا ہے, غلط ہے. گلیل تو پھر بھی قریب تھا,
اور لیکن جب آزاد کشمیر کی بات ہو رہی ہے، سری نگر کی بات ہو رہی ہے، تو یہ تو ہزاروں میل دور کی بات ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج کے دور میں بھی جب کیل لگتا تھا نا، کیل لگتا ہے کسی کو بھی تو ہم کانٹا لوگ بھی چبھ جائے تو نہیں، کیل کی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ لوہے کا ہوتا ہے نا، تو اس میں سیپٹک کے لیے وہ انجیکشن لگتا ہے۔ میرے بھی جب پاکستان میں ہوتا تھا تو ہم بھاگ کے، کیونکہ ڈینجر ہوتا ہے وہ، اس میں زنگ ہوتا ہے، تو جیسس کرائسٹ کو جو کیل انہوں نے ٹھوکے گئے یا جو، تو اس کے مطلب ذرا غور تو کریں ہم اس کو، اگر ڈیٹیل سے، میں دوستوں کو بھی کہتا ہوں جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں وہ دیکھیں، اس کو غور کریں کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عام آدمی جس کو کیل ٹھوکے گئے ہیں ہاتھوں پاروں میں، وہ 2 دن کے بعد اٹھ کے سوائے خداوند یسوع مسیح کی جو ان کو پاور تھی جو ان کے پاس، وہ بندہ تو کر سکتا تھا، لیکن عام آدمی کیا 2 دن میں وہ گلیل، اس کے بعد وہ گھومتے پھرتا، چلو ہفتے بعد، اب جہاں پر ان کی زندگی خطرے میں تھی وہ آپ کا خیال ہے انہوں نے 2 مہینے گزارے ہوں گے؟ نہیں، وہ تو بھاگے ہوں گے کشمیر کی طرف، وہ تو تیسرے چوتھے دن ہی، تو 3-4 دن میں وہ اتنا لمبا سفر کر کے 2000 سال پہلے کا جو آج کل کا وہ جیٹ ٹائم کو تھوڑی ہے کہ جو جہاز میں بیٹھے ہو، تو اس میں بھی کافی ٹائم لگ جاتا ہے جہاز میں۔ تو یہ بڑی عجیب سی باتیں ہیں، کوئی منطق نہیں اس میں۔ اسی طرح، اور مسیح خداوند جب مردوں میں سے جی اٹھے تو آپ کا بدن وہ پہلے کی طرح نہیں تھا، ایک جلالی بدن، ایک جلالی بدن تھا جی، اس کو چھوا تو جا سکتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بالکل ہماری طرح، جیسے میرا بدن ہے یا آپ کا ہے اس وقت، اس طرح کا نہیں تھا۔ اور اس کے بعد جی اٹھنے کے بعد اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ میں وہی ہوں جس کو آپ نے مصلوب کیا تھا، مر گیا تھا، اور میرے ہاتھ اور میرے پاؤں جہاں پر آپ نے کیلیں لگائی تھیں میں وہی ہوں، اور 40 ایام تک مسیح زندہ ہونے کے بعد، یعنی تیسرے دن جی اٹھنے کے بعد، مختلف جگہوں پر اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتے رہے اور ان پر ثابت کرتے رہے کہ میں زندہ ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پیشتر مسیح خداوند نے پہلے سے کئی بار کہا اپنی موت، تدفین اور پھر جی اٹھنے کے تعلق سے، اور شاگردوں کی امید بھی تھی کہ وہ دوبارہ سے جی اٹھے گا، اور وہ مردوں میں سے جی اٹھے اور زندہ مسیح کے طور پر مختلف جگہوں پر اپنے آپ کو انہوں نے ظاہر کیا کہ میں وہی ہوں جس کو آپ نے صلیب دیا اور کیلیں گاڑی گئی تھی۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بھی ہے کہ انہوں نے جی اٹھنے کے بعد جب وہ آئے تو ان کو بھوک لگی ہے، انہوں نے مچھلی کا ٹکڑا جو قتلہ ایک وہ مانگا کسی سے، وہ اس وقت مجھے یاد نہیں، لیکن یہ ساری، یعنی ان کو وہ جب اپنی زندگی میں بھی تھے، زندگی سے مراد یہ کہ جب ہم تھے دنیا میں تھے تو وہ مردے زندے کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں وہ، لیکن اس وقت جو جی اٹھنے سے پہلے اور جی اٹھنے کی بات کی میں بات کر رہا ہوں، تو جی اٹھنے سے پہلے بھی ان کے پاس جو پاورز تھیں، وہ پاورز نہ صرف ہم مسیح بلکہ جو غیر مسیح ہیں، ابھی آپ اسلام کی دیکھ لیں آپ کہ مسلمان بھی اپنے جو ان کی کتاب ہے اس میں ذکر ہے ان سارے معجزات کا، جو طاقت، جو قدرت، یعنی قرآن میں بھی خداوند یسوع مسیح کے حوالے سے ہے، وہ کسی اور نبی کی نہیں ہے۔ آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو اس کی قدرت کے، اس کی طاقت کے جو آثار ہیں وہ آپ کو دنیا میں بھی نظر آتے ہیں اور مختلف مذاہب میں بھی نظر آتے ہیں۔ اس سے بڑی اور کوئی میں سمجھتا ہوں کہ دلیل نہیں ہو سکتی۔ اور مجھے حیرانگی اس بات کی ہوتی ہے کہ مرزا صاحب نے یسوع مسیح کی ذات اقدس کے برخلاف، اور اگر جیسے بھائی ہمارے مسلمان بھائیوں کی بات کر رہے تھے، وہ تو مسیح یسوع کو ایک نبی کے طور پر مانتے ہیں، تو مرزا صاحب نے جو کچھ مسیح کی شان کے تعلق سے کہا ہے، نہ صرف وہ ہمارے ایمان کو ذرا ٹھیس پہنچانے والا ہے، بلکہ اہل اسلام کے نبی کی شان میں بھی گستاخی ہو رہی ہے۔ تو مجھے نہیں معلوم کہ مرزا صاحب اتنا کچھ کھلارا کیوں ڈال رہے تھے اور کیوں اتنی مخالفت اپنے لیے پیدا کر رہے تھے اور خود اپنے آپ کو بڑا بنا رہے تھے، جبکہ ایسا ان کا الو کہیں بھی سیدھا ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آتا۔ تھینک یو ویری مچ، بہت مزیدار گفتگو رہی، بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور ویورز نے بھی بہت انٹرسٹ سے دیکھا ہوگا، اور لازمی ہے کہ سوالات جو ہیں وہ ہمیں آ رہے ہیں اور ہم اپنے اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے۔ اور ویورز تو پھر ملتے ہیں اگلے اپنے ایپیسوڈ۔